अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िक़्ह की क्लास में आज हम फ़िक़्ह का मौजू और स्कोप बयान करेंगे, यानी फ़िक़्ह का टॉपिक क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये आज हम बयान करेंगे। जैसा कि पहले क्लास में भी हमने कहा कि इल्म फ़िक़्ह का स्कोप खुद फ़ुक़हा ने दीन के सिर्फ ज़ाहिरी अहकाम तक महदूद कर दिया है और ईमानियात और अखलाकियात की बहसों को मुतकल्लिमीन और सूफिया के लिए छोड़ दिया है। कुतुब फ़िक़्ह की तरतीब बड़ी मंतिकी होती है, लॉजिकल होती है। किसी भी मसलक की किसी भी किताब को खोलकर देख लीजिए तो शुरू के अबवाब, शुरू के चैप्टर्स इबादात के कानून से मुतल्लक होते हैं। उसके बाद मुआशरती और मुआशी मसाइल डिस्कस होते हैं। मुआशरती यानी सोसाइटी रिलेटेड, फैमिली सोसाइटी रिलेटेड। मुआशी यानी इकोनॉमिकल इश्यूज। और उसके बाद हुदूद व ताज़ीरात यानी पनिशमेंट और क्राइम पनिशमेंट। और उसके बाद सियासी पॉलिटिकल मसाइल डिस्कस होते हैं। यानी पहले आमतौर पर फ़िक़्ही किताबों में इबादात के बारे में होता है, फिर मुआशरती सोसाइटी रिलेटेड, फिर मुआशी इकोनॉमिकल इश्यूज, और उसके बाद हुदूद व ताज़ीरात यानी क्राइम एंड पनिशमेंट, और उसके बाद सियासी मसाइल यानी पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात होती है। और कुतुब फ़िक़्ह के आखिरी अबवाब जो होते हैं, आखिरी चैप्टर्स जो होते हैं, वो मुतफर्रिक किस्म के मौज़ूआत पर मुश्तमिल होते हैं, यानी मिसलिनियस टाइप ऑफ टॉपिक्स होते हैं। वो जो कुतुब फ़िक़्ह कुरून वस्ता में लिखी गई, यानी मिडिल एजेस में जो फ़िक़्ह की किताबें लिखी गई, उनमें से उस दौर की इस्तिलाहात और टर्म्स के लिहाज से इबादात, इमरानियात, मुआशियात, सियासत वगैरह जैसे बाब नहीं बांधे गए, बल्कि डायरेक्टली उनके ज़ैली अबवाब बांधकर कवानीन बयान किए गए। दौर जदीद की कुतुब में कानूनी इबादत, कानूनी मुआशरत, कानूनी मईशत, कानूनी सियासत वगैरह के अबवाब आम मिलते हैं। कदीम फ़िक़्ही कुतुब में कानूनी इबादत का उन्वान कहीं नहीं मिलता, बल्कि डायरेक्ट बराह रास्त किताब-उस-सलात, किताब-उस-सौम वगैरह मौजूद होते हैं। उन कदीम किताबों में एक बाब को किताब कहते हैं। अरबी में लफ्ज़ किताब कानून के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस तरह किताब-उस-सलात का माना हुआ नमाज का कानून। आमतौर पर फ़िक़्ही किताबों के अबवाब इस तरह होते हैं। नंबर 1, कानूनी इबादत। चूंकि इबादत में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। इस वजह से बिलउमूम आमतौर पर कानूनी इबादत में इनमें से हर एक के लिए अलग अलग अबवाब होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। चूंकि नमाज के लिए तहारत ज़रूरी होती है, इस वजह से सबसे पहला बाब उमूमन आमतौर पर तहारत से मुतल्लक होता है, तहारत के मसाइल से मुतल्लक होता है। और उसमें होता है तहारत से मुतल्लक जो मसाइल होते हैं, उसमें एक किताब होती है किताब-उत-तहारत। किताब-उत-तहारत में इस्तिंजा, वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम डिस्कस होते हैं। क्योंकि ये सभी उमूर पानी की मदद से सरअंजाम दिए जाते हैं, इस वजह से पानी की तहारत व नज़ाफ़त से मुतल्लक कवानीन भी इसी बाब में बयान होते हैं। इसके बाद तो फ़िक़्ही किताबों में आम तौर पर सबसे पहले कानूनी इबादत होता है। तो कानूनी इबादत में भी सबसे पहले किताब-उत-तहारत
اور اس کے بعد کتاب الصلاۃ. کتاب الصلاۃ میں نماز کا طریقہ کار، شرائط، اراکین، سنن وغیرہ بیان ہوتی ہے. اسی طریقے سے نماز کس وقت پڑھی جائے، کن امور اور کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، مختلف حالتوں جیسے سفر، بیماری وغیرہ میں نماز کیسے ادا کی جائے، قضا نماز کا حکم کیا ہے، فرض اور نفل نماز میں کیا فرق ہے، خاص مواقع کی نمازوں جیسے جمعہ، عیدین وغیرہ کے احکام کیا ہے. یہ سارے ٹاپکس ہوتے ہیں کتاب الصلاۃ میں. اس کے بعد ہوتے ہیں عام طور پر کتاب الصوم. کتاب الصوم میں اس باب میں، اس چیپٹر میں روزوں کے مسائل بیان ہوتے ہیں، جن میں فرض اور نفلی تمام روزے شامل ہیں. اور آخر میں ایک باب اعتکاف سے متعلق بھی ہوتا ہے. روزہ توڑنے والے عوامل کو اسی باب میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ. زکوٰۃ کس شخص اور کس مال پر لاگو ہوتی ہے، اس کی شرح کیا ہے، زکوٰۃ کب اور کتنی مقدار میں ادا کی جائے، اس میں اگر کوئی رعایت ہے تو وہ کسے اور کیسے دی جائے، زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے. کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں ایک باب صدقہ فطر سے متعلق بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کتاب الزکوٰۃ میں. اس کے بعد ہوتی ہے کتاب الحج، جس میں حج و عمرہ کا طریقہ کار اور ان سے متعلق مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. عام طور پر قربانی کا باب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. بعض کتب میں قربانی کا باب اور چیپٹر الگ سے آتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے قانون معاشرت. ایرسٹوٹل کے مطابق انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے. اسلام اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے. اگر انسان میں سے اخلاقیات کو نکال دیا جائے تو باقی ایرسٹوٹل کا معاشرتی حیوان ہی بچتا ہے. قانونی معاشرت فیملی لا کے تحت فقہی کتب میں مختلف ابواب، مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، جیسے کتاب النکاح. کتاب النکاح میں نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ معاشرے کی بنیاد نکاح پر ہے. اس وجہ سے فطری طور پر نکاح کا قانون، محرم و غیر محرم رشتے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، مہر و نفقہ، اولاد کے حقوق، رضاعت وغیرہ، یہ وہ ٹاپکس ہے جو کتاب النکاح میں ڈسکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کتاب الطلاق، اس کے بعد کتاب النکاح کے بعد کتاب الطلاق ہوتی ہے. تو اس کتاب میں طلاق کا قانون، اس کی حدود و قیود، طلاق کی صورت میں میاں بیوی اور بچوں کے حقوق وغیرہ بیان ہوتے ہیں. اگر خاتون طلاق لینا چاہے تو اس کے لیے خلا کا پروسیجر بھی اسی باب میں بیان ہوتا ہے، اسی چیپٹر میں بیان ہوتا ہے. اسی طریقے سے کتاب المیراث ہوتی ہے قانونی معاشرت میں. کتاب المیراث میں مرنے والے کے ترکے اور وراثت کی تقسیم سے متعلق قوانین ڈسکس ہوتے ہیں. اس موضوع کو معاشی قانون کے تحت بھی رکھا جا سکتا ہے، اکنامیکل ایشوز کے چیپٹر میں بھی رکھا جا سکتا ہے کتاب المیراث کو. اور کتاب المیراث یہ فقہ کا وہ واحد باب ہے، چیپٹر ہے، جس میں ریاضی، میتھمیٹکس کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ فقہا جو ریاضی میں، جو میتھمیٹکس میں زیادہ مہارت نہ رکھتے ہو، اس میدان میں قدم نہیں رکھتے. اور ایک کتاب ہے کتاب الجنائز. کتاب الجنائز میں
میت کو غسل دینے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور تجہیز و تکفین سے متعلق ڈسکس ہوتا ہے۔ یہ بھی کتاب الجنائز بھی قانونی معاشرت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب العتق عتق بھی قانونی معاشرت میں بیان کی جاتی ہے، اور کتاب العتق میں غلاموں کی آزادی کے بارے میں، غلاموں کی آزادی سے متعلق قوانین اور ان کے حقوق و فرائض زیر بحث آتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر فقہی کتب اس وقت لکھی گئی جب غلام موجود تھے، اور اسلام کو غلاموں کی آزادی سے گہری دلچسپی تھی، یہی وجہ ہے تو کتاب العتق میں ان غلاموں کی آزادی کے متعلق قوانین اور ان کے حقوق و فرائض زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے بعد قانون معیشت کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے۔ معاشی قوانین فقہ اسلامی کا وہ باب ہے جس پر سب سے زیادہ عدالتی ججوں اور قاضیوں نے کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ تر ایسے دیوانی مقدمات آیا کرتے تھے، یعنی سول کیسز آیا کرتے تھے، جس میں انہیں مسلسل شریعت کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسے اسلام کا دیوانی قانون یعنی سول لاء کہا جا سکتا ہے، اور اس قانونی معیشت اور اس دیوانی قانون کے تحت متعدد ابواب ہوتے ہیں، جیسے کہ کتاب البیوع میں تجارت سے متعلق قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب القرض، اس میں قرض کے لین دین سے متعلق قوانین ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب عقود یہ معاہدوں ایگریمنٹ سے متعلق قوانین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب المزارعہ والمساقات، اس میں مزارعت اور پانی کی تقسیم سے متعلق قوانین، ایگریکلچر اور اریگیشن ریلیٹڈ قوانین ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ قدیم دور کی معیشت کے مطابق جو موضوعات اہم ہوا کرتے تھے، وہ سب الگ الگ باب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں اجارہ، لیزنگ، اسی طریقے سے شفعہ، پری ایمپٹیو رائٹ، اسی طریقے سے صید و ذبح یعنی ہنٹنگ اینڈ سلیٹرنگ، اسی طریقے سے دباغت، ٹیننگ، وکالت، لاف ایجنسی، حوالہ، منی ایکسچینج، لقطہ یعنی راستے میں پڑی چیز وغیرہ سے متعلق قوانین الگ الگ ابواب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں جو اسلامک بینکنگ ہے اور انشورنس سے متعلق قوانین بھی فقہی کتابوں کے اسی حصے میں بیان ہونے لگے ہیں، یعنی اسی قانون معیشت۔ اس کے بعد ہوتا ہے حدود و تعزیرات، قانون حدود و تعزیرات۔ اس میں فقہی کتابوں کا یہ حصہ جو ہے یہ فوجداری قوانین یعنی کرمنل اینڈ پینل لا پر مشتمل ہوتا ہے۔ فقہی کتب میں حدود و تعزیرات سے متعلق جو اہم ابواب ہے وہ ہے کتاب الحدود، جس میں مختلف جرائم جیسے چوری، بدکاری، شراب نوشی، قذف وغیرہ کی سزائیں بیان کی جاتی ہیں، پنشمنٹ بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حدود و تعزیرات میں کتاب الجنایات ہے۔ اس میں کسی کو مالی یا جانی نقصان پہنچانے کی صورت میں متعلقہ سزائیں، جرمانے اور کفارے بیان ہوتے ہیں۔ حدود و تعزیرات کے بعد قانونی سیاست بیان ہوتا ہے، اور سیاسی قوانین میں متعدد امور شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ کتاب الجہاد میں جنگ کے قوانین، جنگی قیدیوں سے متعلق احکام، مال غنیمت کی تقسیم اور اسی سے متعلق دیگر موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور
اسی طریقے سے قانونی سیاست میں کتاب العمارت، اور کتاب العمارت میں حکمرانوں کا انتخاب، حکومتی امور، قانون سازی کا طریقہ کار ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کتاب السیر قانون سیاست میں آتے ہیں، اور کتاب السیر میں مسلم و غیر مسلم ممالک سے تعلقات سے متعلق ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں۔ یعنی کتاب السیر جو ہے اس میں دیگر مسلم و غیر مسلم ممالک سے تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق امور اس باب میں زیر بحث آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور حنفی فقی امام محمد بن حسن شیبانی نے اس موضوع پر یعنی کتاب السیر پر، انٹرنیشنل ریلیشنز پر دنیا کی معلوم تاریخ میں پہلی کتاب لکھی تھی۔ محمد بن حسن شیبانی جو ہے، انہوں نے معلوم تاریخ میں انٹرنیشنل ریلیشنز پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے۔ قانونی سیاست کے بعد تذکرہ ہوتا ہے متفرق قوانین کا، مسیلینیس قوانین کا، اور اس میں آتے ہیں متفرق قوانین میں عام طور پر یہ ابواب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب الاطعمہ والاشربہ۔ کتاب الاطعمہ والاشربہ میں کھانے پینے کی اشیاء میں حلال و حرام سے متعلق امور ڈسکس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب النذور والایمان، اس میں منت ماننے اور اسے پورا کرنے، قسم کھانے اور اسے توڑنے، اور اس پر کفارہ ادا کرنے سے متعلق قوانین بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے یعنی فقہی کتابوں کے ٹاپکس اور موضوعات۔ تو ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم فقہ کا سکوپ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ تاہم جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ فقہا ان چیزوں سے متعلق عام طور پر ظاہری پہلو سے ہی گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے روحانی پہلو کو کتب فقہ میں بیان نہیں کرتے۔ استثنائی طور پر، ایکسیپشنل طور پر بعض فقہا جیسے امام غزالی کا اسلوب یہ ہے کہ وہ روحانی پہلو سے بھی احکام کے ساتھ ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے جو فقہی کتب کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ دور جدید کی کتابوں کے مطابق ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ دور قدیم میں لکھی گئی کتب میں عبادت، سیاست، معاشرت اور معیشت وغیرہ کے ابواب اور ٹائٹلز اور چیپٹرز نہیں ہوا کرتے تھے۔ البتہ ان کے جو ٹاپکس ہوا کرتے تھے، ان کے جو میٹیریل ہوا کرتے تھے وہ یہی ہوتے تھے۔ ان کی ترتیب بھی کبھی آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ فقہی ابواب کی یہ ترتیب اس قدر مقبول ہوئی کہ حدیث کی کتب بھی اسی اسلوب اور اسی پیٹرن پر لکھی جانے لگی۔ لیکن چونکہ حدیث کا سکوپ کچھ زیادہ وسیع تھا اور اس میں ایمان و اخلاقیات کی احادیث بھی شامل ہوتی تھی، اس وجہ سے ان فقہی ابواب کے علاوہ کتاب الایمان، کتاب الزہد، کتاب الفتن، کتاب رقائق وغیرہ بھی شامل ہوا کرتی تھی حدیث کی کتابوں میں۔ اور رقائق کا مطلب ہوتا ہے دل کو نرم کرنے والی، اور کتاب الرقائق یعنی وہ کتاب جس میں دل کو نرم کرنے والی احادیث ہو۔ یہ تھی یعنی گفتگو کہ فقہ کا موضوع کیا ہے، فقہ کا سکوپ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے فقہ کے ریلیٹڈ۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔